बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं साबिक अली साबिक। नाजरीन, आप सभी जानते हैं कि इस वक्त माह मुक़द्दस के अयाम चल रहे हैं और अगर हम आज की बात करेंगे तो आज 19 माह रमज़ान है और 19 माह रमज़ान को एक ऐसा वाक़ा पेश आया था कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मस्जिद कूफा में ज़रबत दी गई थी और जबकि वो उसके बाद सिर्फ़ एक दिन 20 रमज़ान को अपने घर में अलील रहे और 21 को हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई। इसी सिलसिले पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सईद लियाकत हुसैन मौसवी साहब। आगा साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है बात रखने का। आगा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि माह रमज़ान के मुक़द्दस अयाम चल रहे हैं और इस वक्त जो दिन चल रहे हैं ये मुनासिबत शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मुनासिबत रखते हैं, तो मुख्तसरन हमें शहादत के बारे में आप जानकारी दीजिए और आने वाली जो शब कदर हैं उसकी फ़जीलत और अहमियत के बारे में हमें भी और हमारे नाज़रीन को भी महसूस फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। ये अयाम जो है माह मुबारक रमज़ान, ये महीना एक अज़ीम महीना है कि जो परवरदिगार आलम ने अपने बंदों के लिए एक अहम फ़ुर्सत रखी है ताकि उसके बंदे उस अज़मत तक पहुँच जाए, उस मुकाम तक पहुँच जाए जो मुकाम परवरदिगार आलम ने इंसान के लिए मुशख़्ख़स किया है। बल्कि जिस मकसद के लिए परवरदिगार आलम ने इस इंसान को पैदा किया है उस मकसद तक पहुँचने के लिए बेहतरीन वक्त जो है और बेहतरीन महीना जो है वो यही माह मुबारक रमज़ान है। अगर हम ये जानना चाहें कि इस माह मुबारक रमज़ान में हमें कहाँ पहुँचना है और क्या मुकाम परवरदिगार आलम ने हमें हमारे लिए रखा है, तो हमें कुरान करीम की तरफ मुतवज्जह होना है कि हमें कुरान करीम इंसान के लिए कौन सा मुकाम जो है ना बयान करता है। तभी हमें माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत और माह मुबारक रमज़ान की अज़मत समझ में आएगी। परवरदिगार आलम ने जो बनी तमाम मखलूक़ात में नबातात व हैवानात व जमादात में एक मुनफरिद जो है तख्लीक जो है हज़रत इंसान को दी है। तमाम मौजूदात में जब हम देखते हैं तो ये तमाम मौजूदात जो कायनात के अंदर हैं ये सब अल्लाह के जलवे हैं और अल्लाह के जमाल की जो हैं किरणें हैं, शुआएँ हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये तमाम मौजूदात जो हैं ये अहसन तरीके से, कामिल तरीके से परवरदिगार आलम के जमाल को कामिलन बयान नहीं कर सकते हैं, चूँकि इनमें इतनी वसअत नहीं है, इनमें उतनी इस्तेदाद और सलाहियत नहीं है। हाँ, फूल जो हैं थोड़ा सा जो जमाल खुदा थोड़ा सा बयान करता है लेकिन पूरा नहीं कर सकता। वो परवरदिगार आलम के कमालात को, जमाल को आलम के लिए ज़ाहिर नहीं कर सकता। लिज़ा परवरदिगार आलम ने जब ये तमाम कायनात पैदा की और कायनात पैदा करने के बाद परवरदिगार आलम ने जो इरादा किया कि मैं एक ऐसा आईना बनाऊं जिसके अंदर अपने तमाम कमाल और जमाल को ज़ाहिर कर सकूं। लिज़ा परवरदिगार आलम ने ये अमानत जो उस वक्त था, ये एक किस्म की अमानत थी, यानी ये एक किस्म का जो है ना एक ज़िम्मेदारी थी कि जो उन्होंने तमाम ज़मीन और आसमान के सामने पेश की, लेकिन उन्होंने सब उन्हें इनकार किया कि हम नहीं कर सकते। ज़मीन ने कहा हम नहीं कर सकते, आसमान ने कहा हम नहीं कर सकते। यानी क्या नहीं कर सकते? हम कामिलन आपके जमाल को, जलाल को बयान नहीं कर सकते, जो उनमें वसअत उतनी नहीं थी। लिहाजा परवरदिगार आलम ने ज़मीन व आसमान, मलकूत और जबरूत तमाम को पैदा करने के बाद ये ऐलान किया मलाइका को, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफ़ा, कि मैं अपना खलीफ़ा ज़मीन के अंदर भेजना चाहता हूँ। वो खलीफ़ा क्या था? वो खलाफत का उन्वान और मतलब ये है कि ये तमाम जमाल खुदा और कमाल खुदा का आईना बने, और यही वो आईना था
جس کے لیے پروردگار عالم نے تمام کائنات کو پیدا کیا. اور اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات یہ ہے، وہ قدر ہے، وہ کمال ہے، وہ آسمان ہے، وہ بلندی ہے، وہ بلندی ہے. اور ہم جو ہیں، ہم بھی پروردگار عالم نے اسی قدر کے لیے پیدا کیے ہیں کہ ہم اس قدر تک پہنچ جائیں، یعنی ہم اس عظمت تک پہنچ جائیں، ہم اس اللہ کی جو ہے نا وہ جمال و کمال اس تک پہنچ جائیں. اس کو معراج کہتے ہیں، جس کو بلندیوں تک پہنچنا کہتے ہیں. اس قدر تک پہنچنے کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو اس زمین میں رکھا، زمین میں اس مٹی کے اندر رکھ دیا، اور مٹی کے اندر اس کو وہی کام کرنا ہے جیسے دانہ مٹی میں جا کر جو ہے نا پانی سے استفادہ کرتا ہے، گرمی سے استفادہ کرتا ہے، پھر مٹی کا سینہ چاہ کر کے باہر آتا ہے، پھر آسمان کی طرف سیر کرتا ہے. بالکل اسی طرح حضرت انسان کو پروردگار عالم نے وہ خلافت کا جو خلافت کی استعداد اور صلاحیت، جو کمال انسان کے اندر رکھا گیا، اس کو ظاہر نہیں، وہ اس کے استعداد میں رکھا گیا. پھر اس دانے کو رکھا گیا مٹی میں، اس کو ایک بدن جو مٹی کا بنا ہوا تھا، اور یہ زمین ہے، یہ بھی ایک دنیا جو ہے، دنیا بھی ایک قسم کا مٹی ہے، اس میں رکھا پروردگار عالم نے. جب اس میں رکھا، اب کیا کرنا ہے؟ اس کو اب بلا رہا ہے اللہ، اعلان کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، کہتا ہے یا ایھا الانسان یا ایھا الذین آمنوا. یہ سب ندائیں قدر سے آتی ہیں. قدر یعنی آسمان، بلندی، اللہ سے یہ ندائیں آتی ہیں. یا ایھا الانسان، اے انسان آ جا. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی، آ جا، واپس آ جا. واپس کہاں جانا ہے اس کو؟ وہی اس قدر تک پہنچنا ہے. اس قدر تک پہنچنے کے لیے پروردگار عالم نے جو بہترین فرصت رکھی ہے وہ ماہ مبارک رمضان. کیسے رکھی ہے؟ چونکہ ماہ مبارک رمضان ہی وہ مہینہ ہے، یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں پروردگار عالم نے قرآن نازل کیا. قرآن کیا تھا؟ قرآن کریم جو ہے، اس کا نزول، اس کو کہتے ہیں نزول تجلی. نزول تجلی کا مطلب ہے نزول رسی. جیسے انسان رسی اوپر سے نیچے ہم ڈالتے ہیں، مثلا کوئی کنویں میں پھنسا ہو، گرا ہو، تو ہم اوپر سے رسی ڈالتے ہیں. ہمیں رسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس رسی کو پکڑے، پھر اس رسی سے ہوتے ہوئے اس کنویں سے باہر آئیں، کنویں کی تاریکی سے باہر آئیں، کنویں کی گہرائیوں سے باہر آئیں، اور جو وہ نور کی طرف آ جائیں، بلندی کی طرف جائیں. ہم رسی سے لے ڈالتے ہیں، اور اس رسی کے دو طرف ہوتے ہیں. ایک طرف نیچے ہوتا ہے، اس تک پہنچتا ہوتا ہے. دوسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ اس آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو بلندی پر ہوتا ہے، جو نور پر ہوتا ہے. پروردگار عالم جو قرآن کو نازل کرتا ہے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق جب وہ حدیث ثقلین میں فرماتے ہیں کہ قرآن کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حبل ممدود، یہ رسی ہے جو اللہ نے اس قدر سے نیچے ڈالی ہے، اس دنیا کی طرف ڈالی ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا وہی قبر ہے. یہ قبر ہے، قبر یعنی وہ مٹی ہے، اس مٹی میں ڈالی ہے. اب ہمیں کیا کہا؟ پھر آپ بلایا سبوں کو، کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اب آ جاؤ، اس رسی کو پکڑو جو میں نے رسی آسمان سے بلند نیچے دنیا کی طرف بھیج دی ہے. تمہیں قدر تک پہنچنا ہے، تمہیں اس جمال تک پہنچنا ہے. اس پہنچنے کے لیے میں نے ایک رسی ڈالی. آ جاؤ، اس رسی کو پکڑ لو، اس رسی کو پکڑ لو. اب جو انسان آتا ہے، میں دونوں کو جمع کروں گا، شب قدر کو بھی اور شہادت کو بھی. میں اس لیے تھوڑا سا طولانی کروں، میں مختصر اس کو جمع کرنا چاہتا ہوں. اب جب جو انسان آیا، اس نے اس رسی کو اچھی طرح پکڑا، مضبوطی سے پکڑ لیا. اب جب مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ اس رسی سے اوپر کی طرف سفر شروع کرتا ہے. اس کا معراج شروع ہوتا ہے. جب یہ معراج شروع ہوتا ہے، یہ رسی کا دوسرا ایک طرف جو ہے، دوسرا حصہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. جب یہ جاتا ہے تو یہ کہاں پہنچتا ہے؟ یہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، جس کو مقام قاب قوسین او ادنا کہتے ہیں. اس مرحلے تک یہ پہنچتا ہے. جب یہ اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. وہ تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ یہ جو اس رسی کا ہر مرحلہ جب یہ طے کرتا ہے، چونکہ قرآن کے 70 بطن ہیں، 70 میدان ہیں، اس کو 70 میدانوں سے گزرنا ہوتا ہے. 2 چہرے ہیں قرآن کے. ایک قرآن کا چہرہ وہ ہے جو اللہ سے ظاہر شروع ہوتا ہے. ایک چہرہ ہے جو زمین پر اترا ہے بصورت قرآن عربی شکل میں. یہ عربی شکل نیچے والا حصہ ہے. لیکن جو انسان اس قرآن کو پکڑ لے اچھی طرح، وہ ہر میدان میں اوپر جاتا ہے. وہ ایک میدان سے نکلتا ہے دوسرے میدان میں. جو ہی یہ گزرتا ہے، وہ مرحلہ اس کے وجود میں ایجاد ہوتا ہے. یہ ایک میدان سے گزرا، وہ ایک مرحلہ قرآن کا اس کے وجود میں ظاہر ہوتا ہے. دوسرے مرحلے میں پہنچا تو دوسرا مرحلہ اس کے ظاہر. جب یہ طے کرتا ہے اس رسی کو کامل، آخر تک پہنچتا ہے، میرا بلندی تک پہنچتا ہے، اس جہاں سے قرآن نکلتا ہے وہاں پہنچتا ہے. تو کیا ہوتا ہے اس انسان میں؟ انسان کی شکل جو ہے نا، انسان کی جو صورت ہے، انسان کا جو باطن ہے، وہ پورا قرآن بن جاتا ہے.
اسی انسان کو ہم کہتے ہیں قرآن ناطق. قرآن ناطق کون ہوتا ہے؟ جس نے اس رسی کو پکڑتے پکڑتے اس کے تمام مرحلوں کو طے کرتے کرتے یہ پہنچا ہے اس آخری مرحلے میں. تو اس نے اس قرآن کے میدانوں کو پورا طے کیا، بس یہ بنا قرآن ناطق. یہ بولنے والا قرآن ہے، اس کا دیکھنا قرآن ہے، اس کا سوچنا قرآن ہے، اس کا ہر چیز جو ہے نا اب قرآن ہے. یہ قرآن ناطق بن جاتا ہے. علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات، جن کی آج جو شب یعنی روز ضربت ہے، اور جو اس انسان نے، جو انسان بہت ہی یعنی جہول ہے، جاہل ہے انسان، جس نے اس عظیم انسان کو آج ضربت لگائی. یہ کون سا انسان تھا؟ یہ وہی انسان تھا جس نے جب یہ رسی اتری تھی، جب یہ رسی اس کو مضبوطی سے پکڑا تھا، اور نہ فقط پکڑا، پھر جاتے جاتے سفر کرتا رہا، پھر جاتے جاتے سفر کرتا رہا. اتنا سفر کیا اس نے، اس رسی کو پکڑے، یا حبل اللہ المتین، اس رسی کو مضبوط سے پکڑتے رہے، اور اس گہرائی زمین سے جو ہے نا بلندی کی طرف جاتا گیا، یہاں تک کہ جب معراج پر پہنچے تھے نبی، تو ساتھ میں علی بن ابی طالب علیہ السلام شاگرد بن کر بھی وہاں پہنچا تھا. یہ اسی رسی کی وجہ سے، جیسے یہ فقط مخصوص نہیں، یہ عمومی اعلان خدا کا تھا. ہر انسان کو دعوت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آ جاؤ اس رسی کو پکڑ لو، یہ تمہارے لیے آئی، آ جاؤ میرے پاس، میرا آئینہ بنو. لیکن جو انسان کامیاب ہوئے وہ آئینہ بننے میں، ان میں ذات مقدس علی بن ابی طالب علیہ السلام تھی. شب قدر کا مطلب کیا ہے؟ شب قدر وہ رات ہے، وہ شب ہے جس شب میں شب قبر سے باہر نکلنا ہے ہمیں ہوتا ہے. شب قبر یہی دنیا ہے، اس سے نکلنا ہے. شب قبر سے جب ہم نکلیں اور اللہ کے نزدیک پہنچ جائے تو وہی شب قدر ہے. اب اس شب قدر کو پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں رسی کو پکڑنا ہے. وہ رسی کیا ہے؟ وہ رسی دو ہیں، اس کے دو شاخ ہیں. اس کو اگر ہم نے پکڑ لیا، ہم نے شب قدر کو درک کیا. وہ رسی کیا ہے؟ ایک قرآن، ایک اہل بیت علیہ السلام. سبحان اللہ. ہمیں بتائے آغا صاحب کہ شب قدر کے مقدس رات کے جو اعمال ہیں، ہمارے ناظرین کو جو انتظار کر رہے ہیں شب قدر کی، تو انہیں بتائیے کہ ہم بھی جاننا چاہیں گے اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ اعمال کیا ہیں اس رات میں. شب قدر کا جو اہم ترین بنیادی عمل جو ہمارا ہے وہ احیا ہے. میں یہاں پر بھی بہت بات نکلتی ہے. یہ احیا یعنی احیا زندہ کرنا. شب قدر کو، شب کو زندہ، کیسے ہم رات کو زندہ کریں؟ احیا کا لفظی معنی جب دیکھیں، احیا یعنی زندہ ہونا، حیات پانا. یہ حیات کیسے ہم پائے؟ درحال کہ ہم یہاں پر کہتے ہیں، اور یہ بھی ہم کہتے ہیں اس کو شب بیداری کرنا، بیدار رہنا. یہ بیداری کا مطلب کیا ہے؟ یہ بیداری کا مطلب یہ ہے کہ میں مثلا آنکھیں میری کھلی رہیں، کان میرے سنتے رہیں، زبان میری چلتے رہیں، میں کھاتا رہوں، بیدار ہوں. اسی کو بیداری کہتے ہیں. درحال کہ اس طرح کی بیداری میں سال میں بہت مرتبہ کرتا ہوں. کوئی انسان جو لہو و لعب میں، گانے میں، گناہوں میں راتوں کو بسر کرتا ہے، وہ بھی آیا کرتا ہے، وہ بیدار ہوتا ہے رات میں، وہ بیدار ہوتا ہے. لیکن آیا اس کو بیدار کہیں گے؟ آئی وہی بیداری یہاں پر مراد ہے شب قدر میں. یہاں پر احیا سے مراد یہ ہے کہ میں زندہ ہو جاؤں، میں اپنی غفلت کو اتاروں، میں اپنی آنکھوں پر جو پردہ پڑا ہے اس کو ہٹاؤں، میں کانوں پر جو پردہ پڑا ہے دنیا کا، جو مٹی میرے کانوں پر پڑی ہے اس کو ہٹاؤں، میری روح زندہ ہو جائے. جیسے کہ انسان کہتے سمن بکمن امن فہم لا یرجعون، جو قرآن کہتا ہے بعض انسانوں کے بارے میں، کہتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا. ان کی آنکھیں دیکھتی نہیں، ان کے کان سنتے نہیں، ان کے دل و دماغ وہ سوچتے نہیں. یا بعضوں کے لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں کو مہر لگی ہے، ان کے کانوں کو مہر لگی ہے، ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. یہ لوگ اس آسمان سے بے خبر ہے. وہ آسمان سے رحمتوں کی جو بارش ہوتی ہے وہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ یہ چکھتے ہیں، نہ ان کا احساس ان کو ہے، چونکہ ان کو پردہ ہے. شب قدر کا مطلب کیا ہے؟ اس دن میں اس پردے کو ہٹاؤں، میں اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹاؤں، مجھے فکر ہو، مجھے آج اللہ سے ملنا ہے. آیا کا مطلب یہ فقط بیدار رہنا ہی نہیں، میں ایسے گھومتا رہوں، باتیں کرتا ہوں، توجہ اللہ کی طرف نہ کروں، یہ آیا نہیں ہے. آیا کا مطلب ہے جو ہی شب داخل ہو جائے اور اختتام شب تک میں اس احساس میں رہوں کہ میں ہٹاؤں کانوں سے وہ مٹی،
میں ہٹاؤں اپنے آنکھوں سے پردہ, میں دل سے جو مہر لگی ہے وہ ہٹاؤں اور اپنے آپ کو متوجہ کروں وہ آسمان کی طرف, میں اللہ کی یاد میں رہوں. اگر انسان اللہ کی یاد میں ہی رہے, اور میں نے کہا اللہ سے یہاں پر وہ جو اس حبل سے باہم, یعنی جو رسی جو پڑی تھی اس کے ساتھ ساتھ, یعنی اس راستے سے, چونکہ بنا عرف اللہ بنا عبید اللہ, اہل بیت کہتے ہیں ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے, ہمارے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اس اہل بیت کے دروازے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, اس کو کہتے ہیں احیا. یہ اہم ترین عبادت ہے. اب اس احیا میں کیا کریں؟ اب وہ کام انجام دیں جو اللہ کو پسند ہے, جو راستہ ہے جانے کا. چونکہ خدا کہتا ہے کہ وَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم, یہ میری عبادت کرو, یہی راستہ ہے, وہاں آنے کا یہی راستہ ہے. اب میں اس راستے کو انتخاب کروں. جب میں نے متوجہ توجہ کیا, احیا کا مطلب پہلے متوجہ ہو, میں متوجہ ہو گیا اللہ کی طرف, عظمت کی طرف, آسمان کی طرف, بلندی کی طرف. اب جب متوجہ ہوا, اب سفر شروع کروں. سفر شروع کیسے کروں؟ اب میں راستے پہ چلنا شروع کروں. وہ راستہ کیا ہے؟ راستہ عبادت ہے. لہٰذا یہاں پر ایک مثلا 100 رکعت نماز جو رکھی گئی ہے, نمازیں پڑھو. یہ نماز کیا ہے؟ یہ عبادت ہے, یہ راستہ ہے. اس میں دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرنا, چونکہ اس میں اللہ کے نام ہے. چونکہ ہم متوجہ اللہ کی طرف توجہ کرنے کے لیے بہت اہم ہے. یہاں پر جو اس کے مختلف ناموں سے ہم پکارتے ہیں, 1000 ناموں سے اللہ کو ہم پکارتے ہیں. یہ 1000 نام, چونکہ مجھے اپنے آپ کو آسمان کی طرف متوجہ کرنا ہے. دعائے جوشن کبیر بہترین دعا ہے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. اور میں جب داخل ہو جاؤں, میں نے کہا مجھے پردے ہٹانے, مٹی ہٹانی ہے, گندگی ہٹانی ہے. گندگی ہٹانے کے لیے مجھے غسل کرنا ہے. بالکل. لہٰذا غسل بھی حتماً کریں. اس میں غسل, اب یہ غسل کرنے کے وقت کیا کریں؟ جب غسل کرتا رہیں اس وقت اس کو توجہ ہو, خدایا میں جو ظاہری بدن کو دھوتا ہوں, ظاہری بدن کی کثافت کو دور کرتا ہوں, پروردگار اسی کے ساتھ ساتھ میرے روح کی وہ گرد و خاک بھی دور ہو جائے. میرے کانوں سے گرد و خاک نکلے, میری آنکھوں سے گرد و خاک نکلے, میرے دل و دماغ سے گرد و خاک نکلے. جب وہ گرد و خاک نکلے تاکہ میں پاک و طاہر, میرا دل پاک ہو. حسد کے بھی دل میں ہو تو شب قدر درک نہیں کر سکتا. کسی کا کینہ دل میں ہو وہ شب قدر درک نہیں کر سکتا. اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہے, اس کو اپنے بھائی کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, ہمسائے کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے, اگر وہ جھگڑا صلاح کرنے کے بغیر شب قدر میں داخل ہوا, کبھی شب قدر درک نہیں ہوگی اس کو. یہ رسیاں ہیں جو اس کے پاؤں میں پڑتی ہے, وہ جڑاتے ہیں اس کو زمین کے ساتھ, وہ اس کو جدا ہونے نہیں دیتے. لہٰذا شب قدر میں داخل ہونے کے لیے تمہیں غسل کرنا ہے. ایک تو وہ غسل ظاہری, پانی جو اپنے بدن کو میل صاف کرنا. دوسرا غسل جو اپنے باطن کو غسل دینا ہے. آپ کو حسد کو دل سے نکالنا ہے, کینے کو دل سے نکالنا ہے. جس کے ساتھ آپ کو تنازع ہے, کوئی لڑائی ہے, اس کے ساتھ صلاح کرنا ہے. اس کو جاؤ, یہیں سے جاؤ, سلام کرو. وہ کہیں آپ کو چھوٹا ہی کیوں نہ کہیں, وہ آپ کو پستی ہی کیوں نہ کہیں, لیکن اس کا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, نقصان اس کا ہو رہا ہے اگر وہ رد کریں, لیکن تمہارا بہت زیادہ فائدہ ہے. تم جب گئے اس کے پاس, سلام کی, یہاں سے آپ نے جوڑا کام, تو آپ کی رسی کٹ گئی. اب آپ عروج معراج کے لیے آپ کا روح آمادہ ہے. اب آپ معراج کی طرف سفر کر سکتے ہیں. وگرنہ جب تک رسیاں جڑی ہوئی ہیں تب تک آپ, لہٰذا غسل بھی اس میں ہے. نماز, میں نے کہا نماز وہ راستہ ہے, نماز بھی نماز میں دعائے جوشن کبیر بھی, اس میں زیارت امام حسین علیہ السلام اس میں ضرور پڑھیں. کیوں زیارت امام حسین علیہ السلام وہ ذات مقدس ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ کیسے دنیا سے منقطع ہونا ہے. کیونکہ جب تک انسان زمین سے منقطع نہ ہو جائے تب تک وہ اوپر نہیں جا سکتا. مثلا جب ہم بالون جو ہوتا ہے نا, ہمارا بالون جس پر وہ گیس ویس بھرتے ہیں, جو اوپر کی طرف جانا چاہتا ہے, اس کو ہم رسی سے باندھتے ہیں زمین کے ساتھ. جب تک وہ رسی نہ کٹ جائے تب تک وہ بالون اوپر نہیں جا سکتا. نا, وہ اوپر نہیں جا سکتا. اس کو کاٹنے کے لیے مجھے دنیا سے منقطع, جو ہم ماہ شعبان میں مانگتے تھے, پر حبلی کمال الانقطاع الیک, جو مناجات شعبانی میں پڑھتے تھے, خدا مجھے ایک وہ کمال حاصل کر کہ میں منقطع ہو جاؤں, دنیا سے قط ہو جاؤں, میں فقط تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں. اس انقطاع کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ انقطاع کے لیے جو ہیں مجھے ایک طریقہ چاہیے, راستہ چاہیے. تو امام حسین علیہ السلام بہترین ذات مقدس ہے کہ اس نے کیسے قط کیا عزیز ترین ساتھیوں سے, عزیز ترین فرزندوں سے, کیسے اس نے وہ قط ہوا تھا, ان کو قربان کرنے میں کوئی جھجک اس کو نہیں ہوئی, کوئی رکاوٹ اس کو نہیں ہوئی. علی اصغر ہو, علی اکبر ہو, کوئی بھی ہو, اور دنیا جو بھی ان کے پاس دولت تھی, حتیٰ وہ عزت و آبرو بھی انہوں نے لٹایا ظاہری طور پر, لیکن وہ حقیقی عزت مند تھے. یہ کیسے دنیا سے قط ہونا ہے وہ امام حسین سمجھاتے ہیں. لہٰذا زیارت امام حسین بھی حتماً
اس میں کریں. اور اس کے علاوہ مناجات اگر امیر المومنین بھی پڑھیں وہ بھی بہترین چیز ہے. اس کے علاوہ جو ہے دعائے توسل بھی آج پڑھیں وہ بھی بہت ہی. اور اپنے خاص دعا ہے اس میں ایک عام عمل یہ بھی ہے وہ ہے کہ دعائے فرج پڑھنا جتنا ہو سکیں وہ پڑھیں. امام زمانہ کو یاد کریں چونکہ ولی وقت ہے. کوئی بھی جو ہمارے اعمال اس کے پاس جاتے ہیں, ہمارا نام ہے ہمارا شب قدر میں ان کے پاس جاتا ہے, ان کو دستخط کرنے اس کو زیادہ یاد کریں. درود زیادہ پڑھیں, صلوات بہت زیادہ پڑھیں. جتنا پڑھیں وہ بہت ہی اس میں انا سورہ مبارکہ انا انزلنا کو جتنا ہو سکیں پڑھیں. 1000 مرتبہ ہمیں ملا ہے, 1000 مرتبہ پڑھیں. جتنا اس کو ہو سکیں اتنا پڑھیں. سورہ دخان کو پڑھیں, سورہ مبارکہ دخان کو پڑھیں. حامیم اس کو پڑھیں. جو ہے نا اب خلاصہ ہے کہ جتنا اس کو ہو سکے اپنے آپ کو آسمان سے جڑائے. آغا صاحب ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً اختتام کو پہنچتا ہے, تو آپ کے پیغامات مختصراً کیا رہیں گے اس ماہ رمضان کے حوالے سے؟ جو ہمارے ناظرین آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ کو سن رہے ہیں, تو ان کے لیے آپ کے پیغامات کیا رہیں گے ماہ رمضان کے حوالے سے؟ ماہ مبارک رمضان کا جو دنیاوی پیغام ہمیں ہے دنیا کے لیے, ایک تو وہ اثرات ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں, لیکن کچھ آثار وہ ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان مجھے دنیا کے لیے بتاتا ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں جو دعا اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہے ماہ مبارک رمضان میں, اور کہا ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھو. وہ ہے اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, اللہم اغنی کل فقیر, اللہم اشبہ کل جائع. اس میں کیا پڑھ, یہ کیوں پڑھنا ہے, کیا ضرورت ہے؟ اور ثواب بھی بہت ہے اس میں لکھا گیا, کیوں پڑھنا ہے. جب ہم اس دعا کی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر مجھے طرز زندگی بیان ہو رہا ہے, مجھے کیا کرنا ہے ماہ مبارک رمضان میں, مجھے کیا سیکھنا ہے. مثلا ہمیں افطاری بہت زیادہ ثواب ہے. اس کو افطار دینا, حتماً دینا, ایک خرمہ ہی کیوں نہ ہو دینا ضرور. کیوں دینا ہے مجھے, کیوں اس کو کھلانا ہے؟ کیوں؟ اس لیے جب میں اس کو کھلاتا ہوں میں اس کو کھلاتا ہوں جو دن بھر بھوکا تھا. یہاں بھوکے انسان کو کھلانے کی ثواب ہے. اب جب یہ 30 دن میں کھلاتا رہا, کس کو کھلایا؟ بھوکے کو. آپ کسی جو غیر روزدار نہ ہو اس کو نہیں کھلاتے. افطار کس کو دینا ہے؟ جو روزہ دار ہو. روزہ دار کون ہوتا ہے؟ جو دن بھر بھوکا تھا. آپ بھوکے کو کھلاتے ہیں 30 دن, کہا باؤ کھلاؤ, حتماً افطاری دو, خرما ہی کیوں نہ دو, کیوں دو؟ جب آپ 30 دن بھوکے کو دیتے رہیں, جب 30 دن ختم ہو جائیں آپ کو عادت ہوگی بھوکوں کو کھلانا. اب یہ جو ہے افطار, اس وقت افطار تھا آپ کو مغرب کے وقت, اب اس کے بعد افطار ہوگا کسی غریب کو, دوپہر کا کھانا نہیں ہوگا, تو آپ کو دوپہر کا کھانا اس کو پہنچانا, وہی اس کا افطار ہے. کوئی رات کوئی غریب ہے, کوئی مسکین ہے, کوئی یتیم ہے جس کو رات کا کھانا نہیں, بھوکا ہے, اب اس کو کھلانا آپ پر ذمہ, اس کا افطار وہی ہے. اس کو یہ رب بھی ہمیں یہ کہتے ہیں اللہم, جب کہتے ہیں اشبع کل جائع, مانگو خدایا ہر بھوکے کو کھلاؤ. جب میں 30 دن اور ہر نماز کے بعد مانگتا ہوں اللہ سے خدایا ہر بھوکے کو کھلاؤ, تو اس سے خدا یہ چاہتا ہے شاید آپ کبھی متوجہ ہو جائیں گے اللہ آپ کو تو ان کو بھوکوں کو کھلانا ہے, اب میں بھی دیکھوں آپ نے مجھے کتنا دیا ہے, میں کتنوں کو کھلا سکوں. ہاں, میں جتنوں کو کھلا سکتا ہوں ان کو کھلاؤں. اب جو باقی بچیں خدایا اب تم ان کو کیا کھلاؤ. اب میں اب یہ کہوں اس کو دعا بھی مانگوں, ادھر سے جیب میں ہو, میرے سامنے بھوکا ہو, اس کو نہ دوں, تو یہ دعا حقیقی میں دعا نہیں. اگر میں حقیقتاً دعا مانگتا ہوں تو مجھے شرم آنی چاہیے, میں تو کم از کم ایک بھوکے کو کھلا سکتا ہوں تو میں اس کو دوں. اللہم اکسو کل عریان, اس میں مانگتے ہیں خدایا ہر جس کا لباس نہیں اس کو لباس دو, جس کے پاس لباس نہیں اس کو لباس دو. اب جب میں 30 دن مانگتا ہوں ہر نماز کے بعد, خدا شاید یہ چاہتا ہے ہم سے کہ شاید مجھے حیا ہو جائے کبھی, بابا میں بھی تو 2 انسانوں کو لباس دے سکتا ہوں, میں بھی ایک فقیر کو لباس دے سکتا ہوں. میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اپنا بھی لباس خریدوں, کسی ایک غریب کا, میں فی الحال اس غریب کو لباس دوں, پھر جو باقی بچیں پھر کہوں اللہ ان کو اب لباس دو. یہ مجھے عادت پڑے غریبوں کو لباس دینا. اسی طرح جو اس میں بہت سارے دعا آئے ہیں, فقیروں کو یاد رکھنا, بہترین دعا جو پیغام ہے ہم ماہ مبارک رمضان سے مجھے سیکھنا ہے, مجھے فقیروں کو کھلانا, یتیم و مسکینوں کو یاد رکھنا, بھوکوں کو یاد رکھنا, جو بے لباس ہے ان کو یاد رکھنا, جن بچوں کو وردی نہیں ان کو یاد رکھنا, جن بچوں کو فیس نہیں ان کو یاد رکھنا, جن کو آج ان مشکل حالات میں جن کے پاس شام کی روٹی نہیں ان کو یاد رکھنا.
یہ ہمیں ماہ مبارک رمضان سکھاتا ہے. اور سب سے اور جو اہم ہے, ہمیں جو کہا گیا جماعت پڑھو, نماز پڑھو, جو اجتماع ایک ساتھ رہنا, یعنی اخوت اور برادری جو ہے نا جڑا کے رکھنا, سب آنا اور ایک ہی رسی کو پکڑنا. جو اختلاف ہے, اختلافات ہے, جو شخصی اختلافات ہے, دنیاوی اختلافات ہے, ان کو قطع کر کے ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونا, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اہم ترین پیغامات ہے ماہ مبارک رمضان کے. شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین آغا سید لیاقت حسین موسوی صاحب, جنہوں نے ماہ رمضان پر روشنی ڈالی, جنہوں نے شب قدر اور شہادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب پر اپنے زرعی خیالات پیش کیے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے. Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers comprehensive coaching for CBSE 11th, 12th, Arts and Commerce in all subjects. For more info, call on 9622 888 333.